अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। चीफ जस्टिस जी हरकत में आ चुके हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्या सरदार तनवीर इलियास के बाद शहबाज शरीफ की भी छुट्टी होने जा रही है? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अहम इजलास होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ शिकायत और रेफरेंस उनके अंबार लगना शुरू हो गए हैं और उनको हटाने का अब बार कौंसिल ने भी मुतालबा शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में एक भारतीय जज की आज दोबारा स्टेटमेंट आ गई और उनका एक आर्टिकल आ गया कि जो कुछ काजी फायज ईसा ने किया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और दुनिया की तारीख के अंदर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक जज को अपने फैसलों के जरिए बोलना चाहिए, मुतनाज़ा लोगों के साथ बैठकर उनकी इज्जत में इजाफा नहीं होता। सरदार तनवीर इलियास को आज मुजफ्फराबाद की हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उनकी असेंबली की सीट भी उन्होंने जो है वो उससे भी नायल कर दिया, वजारत उज़्मा से भी फारिग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वो, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और 2 हफ्तों के अंदर सरदार तनवीर इलियास से तहरीरी जो है वो वजाहत वो तलब की है। और इस सारी सूरत हाल में पीटीआई खामोश है, यानी पीटीआई खामोश। कोई बड़ा शोर जिसे आप कहते हैं ना, एक बड़ा सोशल मीडिया पे तूफान आ जाना, वो नहीं है। बल्कि मैं समझता हूं इस फैसले के बाद, सरदार तनवीर इलियास के हटने के बाद, अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ चुका है कि तौहीनी अदालत के इल्जाम में या तौहीनी अदालत में अगर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फारिग हो जाते हैं, वहां की अदालतें इतने बोल्ड स्टेप लेती हैं, तो फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उसका भी इम्तिहान है। एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो हनीमून चल रहा है, जो एक दूसरे के लिए कुर्बानियां दी जा रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। एंकर इमरान रियाज ने भी इस सारी सूरत हाल का पोल खोला है, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले जी, जो सबसे बड़ी मैं समझता हूं खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर एक्शन ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट जनाब आ चुकी है मैदान में। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का इजलास जनाब तलब किया गया है और आज जो तौहीनी अदालत की गई है, कल बल्कि की गई थी, और आज बड़ी डिठाई के साथ बताया गया कि हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, कहां से लाएं हम पैसे, कहां से दें? हमारे तो माइंड में भी नहीं था कि हमने इलेक्शन भी करवाने हैं, ये अचानक आपने फैसला दे दिया, तो अब हमारे पास तो फैसले नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारा तो वो चिट्टा चूने जैसा इनकार है। तो लिहाजा इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का देखिए फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, सुप्रीम कोर्ट पे तनवीर इलियास के बाद एक बड़ा प्रेशर है और वैसे भी सारी नजरें और आइन का तकाजा और सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट पर है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अब इस पे 13 अप्रैल को, यानी कल का दिन छोड़ के परसों को, वो अब इस पे इजलास करने जा रहे हैं। और ऐसे में जनाब एक और, जब आज तनवीर इलियास को हटाया गया तो उन पे इल्जाम ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को गालियां दी हैं, नाजेबा गुफ्तगू की है, गालियां दी हैं। और आज जब सारा मामला गया ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद सजा देने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं, आपने संगीन तौहीन की फिर भी सब्र से काम ले रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। लेकिन एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ मुर्तजा अब्बासी नून लीग के एबटाबाद से लीडर हैं जी, इन्होंने सरेआम जनाब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को गालियां दी। मेरे पास वीडियो भी है और बहुत सारे लोग ये वीडियो देख चुके होंगे। मैं आपके सामने ये वीडियो रखना नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़ी बहुत आपको आवाज सुना देता हूं, लेकिन क्योंकि बाज लोग एतराज करते हैं कि वो जी क्या, ये तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तो ये थोड़ी सी चीफ जस्टिस तो जी, ये आपने सुन लिया। मैं इतने इससे आगे गलीज गुफ्तगू मैं आपको नहीं सुनाना चाहता। तो ये भी तो गाली है ना, इतनी गंदी गलीज गुफ्तगू ये लोगों में खड़े होकर मुर्तजा जावेद अब्बासी जो है ना वो कर रहे हैं। अब इस पे तौहीनी अदालत लगेगी। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एक वजीर आजम जिसने माफी भी मांगी उड़ा दिया, तो क्या अदालतें
عدالتوں کو یہ بھی گالیاں لگیں گی یا نہیں لگیں گی؟ اچھا جی، اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائسہ نے پاکستان کے سب سے کرپٹ منی لانڈرر اور ٹیکس چور مافیا کے اڈے پر جا کر سنگین جرم کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائسہ کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن نے جسٹس قاضی فائسہ کے خلاف آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا۔ تو گجرانوالہ کی جانب سے جناب یہ ریفرنس آ چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انڈین جج ہیں جسٹس مرخنڈے، پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کیا تھا، انہوں نے آج ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے 3 ہائی کورٹس کا جج رہا ہوں، جس میں الہ آباد ہے، مدراس ہے اور دلی ہے، دلی ہائی کورٹ یعنی کیپٹل کے وہ چیف جسٹس رہے ہیں، جج رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کا بھی جج رہا ہوں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں میں نے زندگی کے اندر کسی سیاسی پروگرام کے اندر شرکت نہیں کی، اور انہوں نے کہا یہ جو قاضی فائسہ صاحب نے کر دیا ہے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ سنگین جرم ہے کہ آپ چوروں کے ساتھ اور آپ ایک متنازع لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کی تقریریں بھی سنی، اور آپ نے جو ہے وہاں پہ جو آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں اس طرح کے ایٹماسفیئر میں پاکستان کا جو ہے، اور جب کانسٹیٹیوشن کی واضح طور پہ وائلیشن کی جا رہی ہے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا، تو اس کے اندر آپ برابر کے مجرم ہیں۔ اور وہ اس قدر ذکر بھی کرتے ہیں کہ آئی ریممبر وین آئی واز چیف جسٹس آف مدراس ہائی کورٹ 2004 سے 5 تک، ون ڈے چیف سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کیم ٹو می مائی چیمبر اینڈ گیو می اے انویٹیشن فرام دا چیف منسٹر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا ریپبلک ڈے کے موقع پر سیکرٹری، اور انہوں نے مجھے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کی جانب سے دعوت دی کہ آپ آئیں، ہماری بڑی یہ ایک قومی تقریب ہے۔ میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا کوئی بار ایسوسی ایشن کا ہوگا پروگرام تو میں اس کے اندر ضرور جاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں میں اپنے جو میرے ماتحت جج تھے جونیئر ان کو بھی کہتا تھا کہ کسی آپ نے فنکشن میں نہیں جانا، ہاں قریبی دوستوں رشتہ داروں کی شادیاں ہوں تو ان کے اندر شرکت ضرور کریں، ادروائز آپ نے کسی بھی پروگرام کے اندر شرکت نہیں کرنی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی ایک اور ریفرنس آ گیا، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائسہ کی جانب سے سنگین مس کنڈکٹ کا ارتکاب، وکلاء برادری نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست کے ذریعے چیف جسٹس قاضی فائسہ خلاف کارروائی کی استدعا کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائسہ خلاف باضابطہ ریفرنس دائر، ریفرنس آئین کے آرٹیکل 209(5) کے تحت دائر کیا گیا۔ اچھا جی، یہ جی ریفرنس جو ہے وہ دائر ہونا شروع ہو چکی ہے کہ آپ نے غلط کیا، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ حضور آپ نے یہ جو کر دیا ہے نا یہ سنگین جرم ہے۔ اچھا جی، اور اس سے پہلے بھی قاضی فائسہ خلاف ایک ریفرنس ہے، جسٹس قاضی فائسہ خلاف اس سے پہلے بھی ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا ہے۔ 25 ستمبر 2019 کو یہ ریفرنس خیبر پختونخوا کے ایک سینئر وکیل مدثر ملک ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کیا گیا تھا۔ اس ریفرنس میں بھی جسٹس قاضی فائسہ کو منصب سے ہٹانے کی استدعا کی گئی تھی۔ تو یہ جی معاملہ ہو گیا ایک طرف قاضی فائسہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جناب آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہٹا دیا گیا آپ کے جو ہیں تنویر الیاس صاحب، اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی ٹھنڈی ہے۔ ایون چودھری فواد کا جو ٹویٹ ہے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہو یا پاکستان کا، عدالتی فیصلوں کا احترام ضروری ہے، عدالتی نظام کو تباہ کر کے ملک نہیں چل سکتے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر عدالت سے معافی مانگیں، امید ہے انہیں سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم پاکستان اس فیصلے سے سبق حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا ایک تو معافی مانگے، امید ہے ریلیف مل جائے گا، یعنی کوئی ریشنل سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ تو لہٰذا بیسیکلی یہ جو تنویر الیاس تھے یہ بھی ڈبل گیم کر رہے تھے، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں وزیر اعظم جو ہے آزاد کشمیر کا بنوایا بھی تھا، کیونکہ ان کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور ان کو اگر سٹینڈ لینا پڑے گا تو یہ خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس سارے معاملے میں جو بھی گیم ہوئی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پہ کوئی اتنا ریئیکٹ نہیں کر رہی، اور پھر پی ٹی آئی کو ایک بڑا موقع مل گیا کہ ہم نے قربانی دے دی۔ توہین عدالت میں پی ٹی آئی کا وزیر اعظم فارغ ہو جاتا ہے تو یہ کس کھیت کی مولی ہے جس نے تنقید کیا ججز پر؟ یہ تو وہ لوگ ہیں گندی گالیاں دے رہی ہیں جلسوں کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جلسوں کے اندر وہ جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں، بینچ فکسنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے ججز کے فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، کابینہ کے اندر انکار کرتے ہیں، اور پھر توہین عدالت بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے نا ایک سائیکولوجیکل پریشر، ایک بڑی جیت آ گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ دیکھیں ہمارے بندے نے اسی طرح قربانی دے دی ہے تو ان کو بھی دینی چاہیے۔ آپ جی کیونکہ وہ ہٹ چکے ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نہیں رہے تنویر الیاس، تو اکارڈنگ ٹو جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق خواجہ فاروق
ول کنٹینیو پی ایم آفس ٹل نیو پی ایم. تو خواجہ فاروق جب تک جو ہے جو نہیں ہوتا, نیا وزیر اعظم نہیں آتا, تب تک وہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم ہوں گے ان خبروں کے مطابق. آپ جناب پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی نے جناب پہلے نکالا, بلکہ 3 قربانیاں دے چکے پیپلز پارٹی, 3 قربانیاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. قربانی نمبر 1, پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تیسری قربانی دے دی. اعتزاز احسن, عمران خان کی حکومت گرانے میں اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کے کردار پر بات کرنے پر سائیڈ لائن کیا گیا اور ان کو شو کاز نوٹس بھیجا گیا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر اعظم سواتی کی حمایت کرنے پر فارغ کیے گئے. لطیف خوسہ 90 دن میں الیکشن کروانے کا حکم پر پارٹی عہدے سے فارغ کر دیا گیا. تو لطیف خوسہ صاحب کو بھی پیپلز پارٹی سے فارغ کر دیا گیا. اور اس پہ عمران ریاض کہتے ہیں جو آئین کی بات کرے گا پی پی سے فارغ ہوگا. لطیف خوسہ بھی ان کے عہدے سے, لطیف خوسہ کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اور پھر قاضی فائز شاہ اور زرداری کے حوالے سے وہ ایک اور ٹویٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہی قاضی فائز شاہ صاحب اس جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ کر رہے تھے جس نے زرداری صاحب کے دور میں میمو گیٹ سکینڈل پر تحقیقات کے بعد اسے حقیقت قرار دیا تھا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. آج اسی زرداری کے ساتھ بیٹھے بھاشن سن رہے ہیں. اس وقت بھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز شاہ صاحب کا موقف ایک جیسا تھا. تو انہوں نے کہا آج بھی ویسے ہی ہے اور اس وقت بھی ایک جیسا تھا. تو اچھا جی, ایک اور اعزاز پیپلز پارٹی کے نام. سیاست.pk کی خبر ہے, نیدرلینڈ کے تعلیمی نصاب میں آصف زرداری کی مبینہ کرپشن مسٹر 10% پر مضمون شامل کر لیا گیا. کرپشن کے اسباق پیپلز پارٹی کے لیے قابل فخر لمحہ. اور یہ جناب یہ ایک چل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیدرلینڈ نے آصف زرداری پر جی وہ جو نصاب میں نا مضمون شامل کیا ہے کہ مسٹر 10% ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارا معاملہ, اس پر سہیل وڑائچ ٹویٹ کرتے ہیں عمران خان کو پتہ ہے کہ الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ صرف حکومت کا نہیں ہے, اس کے فیصلے کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, یعنی خود کو نیوٹرل کہنے والی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کو شکست نہیں دے سکتے. عمران خان کی مقبولیت ہے, قبولیت کے بغیر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبولیت بڑی ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں. اور اس کے علاوہ آج ARY کی خبر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر تھی کہ بیک ڈور رابطے PTI کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے شروع ہو چکے ہیں. نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تگڑے مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے اندر کوئی جو ہے نا وہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو اور مذاکرات کے اندر کوئی مسئلہ نہ بنے, بعد میں کوئی مکر نہ جائے. اس لیے جو گارنٹر ہیں وہ بھی ہیوی ہائر کیے جا رہے ہیں, لیے جا رہے ہیں, اور حتمی اور فیصلہ کن بات چیت وہ بھی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. لیکن اب اس سارے معاملے میں توہین عدالت, آئینی معاملات وہ اپنی جگہ ہیں, اور سپریم کورٹ کا جو امتحان ہے وہ اب اپنی جگہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ساری کہانی کے اندر کیا کرتی ہے. نون لیگ گالیاں دے تو وہ جائز ہے, اور PTI کا اگر وزیر اعظم گالیاں دے تو اس پہ نائل ہو جاتا ہے. اب اس پہ کیا ہوگا اور وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوگا, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو 13 کو ہونے جا رہا ہے اس میں لگ پتہ جائے گا. اور ویسے تو جو متی اللہ جان نے ایک پول کروایا تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ کس کو ہٹایا جائے, فائزہ کو ہٹایا جائے یا بندیال کو, تو لوگوں نے کہا کہ فائزہ کو ہٹایا جائے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹ انڈیا سے آئے تھے. اور پھر گریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کر دیا, آج قومی اسمبلی میں الیکشن اخراجات بل سے حکومت نے واضح کر دیا ہے, ملک بھر میں الیکشن ایک ہی روز میں ہوں گے. سینٹ میں بھی اس بارے میں قرارداد آ گئی ہے. گزشتہ سال اسی روز عمران خان حکومت ختم کی گئی. آج اگر الیکشن ہوں تو آپ کس پارٹی کو اقتدار میں لائیں گے؟ PTI, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی. 80% لوگوں نے PTI کہہ دیا, یعنی یہاں پہ بیڑا گرک ہو گیا. تو ہر جگہ پہ وہ جو ہے نا وہ شرمندگی, بے عزتی ہر جگہ پہ انسان.